अपने शो एमपीजी स्पीच के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन जब उसकी फुटेज रिलीज की गई या उसकी प्रेस रिलीज सामने आई तो उसमें डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम दिखाई नहीं दिए, ना ही प्रेस रिलीज में उनका कोई जिक्र था। तो उनके चाहने वाले जो हैं वो बेताब हो गए, परेशान हो गए और पूरे पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई कि आया किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं वज़ीर आज़म और डीजीआईएसआई के दरमियान या कोई और मामला है। क्या है कि डीजीआईएसआई जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस अहम तरीन इजलास में जो है वो नज़र नहीं आए। आखिर इसकी क्या वजह है? इससे पहले भी ये रिवायत रही है कि जब भी कोई नया डीजीआईएसआई कमांड संभालता है, अपने ओहदे और जिम्मेदारियों का चार्ज जब लेता है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके वज़ीर आज़म से जो है वो मुलाकात करता है और उसकी भी बाकायदा फुटेज जारी होती है, या कम से कम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है इस मुलाकात की तस्वीर जारी होती है, जिससे मालूम होता है कि नए डीजीआईएसआई ने जो है वो जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। लेकिन जो नए डीजीआईएसआई है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनकी कोई ऐसी तस्वीर वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करते हुए जो है वो अब तक सामने नहीं आई। तो इस पर भांत भांत के तबसरों, अफवाहों और सरगोशियों का एक ना थमने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लेकिन मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म और डीजीआईएसआई के दरमियान किसी किस्म की कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई खफगी नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बज़ाते खुद ये नहीं चाहते कि वो लाइमलाइट में आए, वो मीडिया से ओझल और दूर जो है वो रहना चाहते हैं। और चूँकि वो स्पाई मास्टर हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो जितना हो सके उतना जो है वो मीडिया की जो चकाचौंध है, जो खबरें हैं, उनसे जो है वो दूर रहें और अखबारात और टीवी चैनल्स की ज़ीनत जो है वो ना बने। और उन्होंने बाकायदा स्टैंडिंग आर्डर्स जो हैं वो जारी किए हैं, उनकी वाज़ेह हिदायत और अहकामात हैं कि उनकी कोई तस्वीर या उनकी कोई फुटेज जो है वो मीडिया को रिलीज़ ना की जाए। इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी आज द न्यूज़ में शाये हुई है, जिसमें एक वफाकी वज़ीर ने उन्हें नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें डीजीआईएसआई शरीक थे और उनकी हिदायत के एन मुताबिक फुटेज से उन्हें निकाल दिया गया और प्रेस रिलीज में भी उनका जिक्र जो है वो नहीं किया गया। अच्छी बात है, डीजीआईएसआई को जो है वो मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक जासूस की अगर शनाख्त ही खुफिया ना रहे, अगर वो सबके सामने जाहिर हो जाए तो वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। और जासूसी के एक महकमे के सरबराह के लिए तो ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुफिया रहे और पोशीदा रहे और मीडिया की नज़रों से जो है वो ओझल रहे, तभी वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकता है। ये जो पॉलिसी नए डीजीआईएसआई की तरफ से इख्तियार की गई है, इस पॉलिसी का क्या मकसद है और क्या अहदाफ इसके पेश नज़र हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डीजीआईएसआई क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर भी हैं या नहीं, क्योंकि बहुत अहम बात है कि जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी अपनी तारीख क्या है, कब और कैसे कैसे उसके जो अरकान की तादाद घटती और बढ़ती रही है, किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहें या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहें वो बनती रही हैं और टूटती रही हैं, उसकी तारीख क्या है, वो ज़रा मैं आज आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। और फिर हम इस पर बात करेंगे कि नए डीजीआईएसआई की ये जो पॉलिसी है मीडिया से दूर रहने की, इसके जो मकासद और अहदाफ हैं वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं। तो दुनिया के कई ममालिक में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका कंसेप्ट मौजूद है और उनकी हैसियत जो है वो एक मशावरती इदारे की होती है। और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी बिठाया जाता है, उससे पूछा जाता है, उससे उनसे मशवरा लिया जाता है, तजावीज़ ली जाती हैं।
امریکہ، برطانیہ، ترکی سمیت کئی جو ممالک ہیں اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ موجود ہے. یہاں تک کہ بھارت اور ایران میں بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو کنسیپٹ ہے وہ موجود ہے. پاکستان میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے وہ پاکستان کی جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں وہ رہی ہیں، کیونکہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں پاکستان کی ان کا یہ خیال رہا ہے اور ان کو یہ خدشات لاحق رہے ہیں کہ اگر نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ بن گئی تو اس کے ذریعے افواج پاکستان کا جو سیاست میں کردار ہے، ان کی جو سیاسی معاملات میں مداخلت ہے وہ لیگلائز ہو جائے گی، اس کو ایک لیجیٹیمیٹ حیثیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اور پہلے سے ہی سیاسی مداخلت جو ہے وہ موجود ہے، اور اگر نیشنل سیکورٹی کونسل بن گئی تو پھر یہ مداخلت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کو روکنا اور اس کے آگے بند باندھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو سیاستدانوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے خیمے میں جو ہے وہ نہ گھسنے دیا جائے، اور ہمیشہ سے اس کی مخالفت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ جب الٹ دیا جنرل ضیاء الحق نے تو مارشل لا لگا دیا، تو انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کا کنسیپٹ جو ہے جنرل ضیاء الحق نے متعارف کروایا. انہوں نے آئین میں آرٹیکل 152A کا اضافہ کیا اور 2 مارچ 1985 کو جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ تشکیل دی. اور اس کے جو ممبرز تھے اس وقت اس میں صدر تھے، وزیر اعظم تھے، چیئرمین سینٹ تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تھے، چیف آف سٹاف آف پاکستان آرمی یعنی آرمی چیف تھے، نیول چیف تھے، ایئر چیف اس کے ممبر ہوا کرتے تھے. اور چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں انہیں بھی یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل تھی جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں آرٹیکل 152A کا اضافہ کر کے بنائی گئی اس کے ممبر ہوا کرتے تھے. لیکن جو لولی لنگڑی جمہوریت تھی جس کی سربراہی اور نمائندگی وزیر اعظم جنیجو کر رہے تھے، وہ لولی لنگڑی جو جمہوریت ہے وہ بھی اس نیشنل سیکورٹی کونسل کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی، اور انہوں نے اس جمہوریت نے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کر دی. اور جب 8ویں ترمیم ہوئی تو یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. وزیر اعظم محمد خان جو ہے وہ جنیجو کے دور میں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ کوشش ہوتی رہی. 9 نومبر 1985 کو وزیر اعظم یعنی کچھ تقریباً چند ماہ بعد ہی 2 مارچ 1985 کو نیشنل سیکورٹی کونسل جنرل ضیاء الحق کی فرمائش پہ بنی، اور 9 نومبر 1985 کو جو وہ لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس نے 8ویں ترمیم کے ذریعے 152 کو جو ہے وہ حذف کر دیا. اس کے بعد سیاسی جنرل ضیاء الحق اس کا تیارہ تباہ ہو گیا، اور پھر بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی، اور ایک جو سیاسی حکومتوں کا سفر ہے اس کا آغاز ہوا. اس دوران بھی یہ کوشش مسلسل جو ہے وہ کی جاتی رہی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ بنائی جائے، لیکن جو سیاسی اور جمہوری قوتیں ہیں وہ اس کی مخالفت کرتی رہیں. جب بینظیر بھٹو کی حکومت جو ہے وہ برطرف کر دی گئی اور بینظیر بھٹو کہ اپنے ہی بنائے ہوئے صدر مملکت اور جنہیں وہ اپنا بھائی کہا کرتی تھی بینظیر بھٹو، فاروق لغاری، انہوں نے جو ہے وہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو گھر بھیج دیا، اور معراج خالد جو ہے انہیں نگران وزیر اعظم بنایا گیا. تو صدر فاروق لغاری نے بینظیر کی حکومت رخصت کرنے کے بعد کونسل آف ڈیفینس اینڈ نیشنل سیکورٹی کے نام سے جو ہے وہ ایک ادارہ تشکیل دیا، اور یہ اس کا نام جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل نہیں تھا، لیکن یہ دراصل نیشنل سیکورٹی کونسل کی ہی ایک شکل تھی. تو یہ جو کونسل آف ڈیفینس اینڈ نیشنل سیکورٹی ہے یہ کچھ چند ہفتے پہلے، عام انتخابات سے چند ہفتے پہلے ہی جو ہے وہ بنائی گئی نگران حکومت کے دور میں. معراج خالد جو ہے وہ نگران وزیر اعظم تھے. 3 فروری 1997 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے، اور ان عام انتخابات کے نتیجے میں جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف، وہ 2/3 اکثریت لے کے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے. اور وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے وہی کیا کہ پہلی فرصت میں انہوں نے یہ جو صدر فاروق لغاری کی بنائی ہوئی کونسل آف ڈیفینس اینڈ نیشنل سیکورٹی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ ڈسبینڈ کر دیا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، ایبالش کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد جو آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت، انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر تجویز دی
کہ نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ بنائی جائے، اور اس پہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ اس قدر برہم ہوئے اور اس قدر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جنرل جہانگیر کرامت جو ہیں ان سے 7 اکتوبر 1998 کو استعفیٰ لے لیا گیا، کیونکہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کیا، پھر کارگل کا واقعہ ہوا، تعلقات بگڑتے چلے گئے۔ الٹیمیٹلی 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور بغاوت کر دی منتخب سیاسی حکومت کے خلاف۔ تو جنرل پرویز مشرف نے عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کیا کہ 31 اکتوبر 1999 کو انہوں نے اپنی سربراہی میں نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ تشکیل دی، اور پھر ایل ایف او کے تحت آرٹیکل 152A میں ترمیم کر کے جو ہے اسے قانونی حیثیت دے دی گئی، اور 2004 میں نیشنل سیکورٹی ایکٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا۔ تو یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ بنائی گئی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جب اس کو ایل ایف او کے تحت جو ہے اسے کور دیا گیا تو اس وقت اس کی جو اثر ہے وہ تشکیل کی گئی، اور اس کے جو ممبرز تھے اس میں صدر تھے، وزیر اعظم تھے، اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہوا کرتے تھے، چیئرمین سینٹ اس کے ممبر ہوا کرتے تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو ہے وہ نمائندگی دی گئی، چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہیں چاروں صوبوں کے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہوا کرتے تھے، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوا کرتے تھے، آرمی چیف نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے، ایئر اور نیول چیف کو بھی نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو ہے وہ نمائندگی دی گئی۔ اچھا جی، جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو ادارہ ہے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ 2008 میں عام انتخابات ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل کرتی ہے اور وفاق میں حکومت بناتی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ جو سیاسی اور جمہوری قوتیں ہیں وہ ہمیشہ خائف رہیں، وہ ہمیشہ خدشات کا جو ہے وہ شکار رہیں کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کے ذریعے جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا اور اس کے آگے بننا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر سے باتیں شروع ہوئیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کو جو ہے وہ ایبالش کیا جائے۔ تو چنانچہ 28 نومبر 2009 کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے نیشنل سیکورٹی کونسل کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اس فیصلے کو خوشائن قرار دیا اور حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دیا، اور جو پہلے والا پرانا میکانزم تھا نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں، ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کو دوبارہ سے فعال کر دیا گیا اور جو نیشنل سیکورٹی کونسل پرویز مشرف نے بنائی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا دور حکومت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ 2013 میں جو ہے 11 مئی 2013 کو عام انتخابات ہوئے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اب یہاں پہ کہانی ایک نیا اور غیر متوقع موڑ جو ہے وہ لیتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ہمیشہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے خلاف رہے، جیسے میں نے بتایا کہ جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی تو ان سے استعفیٰ لے لیا میاں نواز شریف نے۔ 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی نے نیشنل سیکورٹی کونسل ختم کی تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کا ساتھ دیا، ان کی بھرپور تائید کی، ان کی حمایت کی، اس کو خوشائن قرار دیا۔ لیکن تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد 22 اگست 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف نے نہ صرف کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی CCNS تشکیل دی بلکہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ادارے کی شکل دے دی اور ایک نیشنل سیکورٹی ڈویژن جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ وہ یہ جو کمیٹی کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی ہے اس کے سیکریٹریٹ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر سکے۔ اور اس کے جو ممبرز ہیں اس میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم اس اجلاس کو چیئر کریں گے، کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی کے اجلاس کو، وزیر دفاع اس کے ممبر ہوں گے، وزیر خارجہ اس کے ممبر ہوں گے، وزیر داخلہ اس کے ممبر ہوں گے اور وزیر خزانہ، یعنی 4 وزراء جو ہیں اس کے ممبر ہوں گے سویلین سائڈ سے۔ اور اسی طرح ملٹری لیڈرشپ سے بھی 4 لوگوں کو یہ جو نیشنل کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی ہے اس کا حصہ بنایا گیا۔ اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو شامل کیا گیا، چیف آف سٹاف پاکستان آرمی کو اس کا حصہ بنایا گیا، اس کے علاوہ نیول اور ایئر چیف کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا۔
ڈی جی آئی ایس آئی کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا. ڈی جی آئی ایس آئی کبھی بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کا حصہ نہیں رہے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی جو ہے اس میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اسے کیسے بٹھایا جائے؟ کیونکہ یہ جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس میں کوئی ایسا بندہ کیسے بیٹھ سکتا ہے جو کیبنٹ کا ممبر ہی نہیں ہے، یعنی جو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ کیبنٹ کمیٹی کے اجلاس میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو خصوصی دعوت پہ بلایا جائے، یعنی باقاعدہ یہ جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی ہے اس کا باقاعدہ حصہ نہ بنایا جائے بلکہ خصوصی دعوت پہ اجلاس میں بلا لی جائے. اب یہ بات جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کو جو ہے وہ قبول نہیں تھی. تو دوسری آپشن یہ تھی کہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے، اس میں سے کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ اسے نہ کہا جائے، اسے نیشنل سیکورٹی کونسل کہہ دیا جائے یا نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ کمیٹی قرار دے دیا جائے. چنانچہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی کو جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی NSC کا نام جو ہے وہ دیا گیا اور اس کی حیثیت بھی آل ٹوگیدر تبدیل کر دی گئی. اس سے پہلے نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو حیثیت تھی وہ مشاورتی فورم کی تھی، یعنی جو اس کے ممبرز تھے وہ چیف ایگزیکٹو کو یعنی وزیر اعظم کو جو ہے وہ مختلف ایشوز پر اپنے مشورے دیا کرتے تھے. لیکن اب یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو باقاعدہ ایک فیصلہ ساز ادارے کی ڈیسیژن میکر باڈی کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی. اور یہ کام کسی اور نے نہیں کیا، یہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا جو سویلین بالادستی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد اور مزاحمت کرنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ جناب نیشنل سیکورٹی کمیٹی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بن گئی، لیکن یہ ڈورمنٹ رہی، اس طرح سے متحرک اور فعال نہیں ہو سکی جس طرح سے یہ اب دکھائی دیتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پہلے میاں نواز شریف وزیر اعظم رہے، پھر انہیں گھر بھیج دیا گیا تو شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. تو کل جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 9 اجلاس ہوئے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں جو ہے وہ 14 اجلاس ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہیں وزیر اعظم سے، سیکورٹی کونسل کے اجلاس، سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس 9 ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں، جبکہ آرمی چیف راحیل شریف کی وزیر اعظم سے 106 ملاقاتیں ہوئی اس دوران، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی 13 ملاقاتیں ہوئی وزیر اعظم سے اس دوران. اب یہی تو مسئلہ ہے کہ جب آرمی چیف کو ڈائریکٹ ایکسیس حاصل ہوگی وزیر اعظم تک تو پھر اس میں وزیر دفاع ہوں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں یا سیکرٹری ڈیفنس ہوں، وہ تو پھر وہ عضو معطل بن کے رہ جائیں گے، ان کا کوئی کردار جو ہے، ان کی کوئی حیثیت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. تو ہمارے ملک میں یہی جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو بہرحال نواز شریف کے دور میں یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے یہ آلموسٹ غیر متحرک اور فعال رہی. لیکن 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، اور یہ دور جسے ہم ہائبرڈ رجیم کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، تو اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کو متحرک اور فعال کیا گیا. اس کے اجلاس جو ہیں وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ ہونے لگے. اور یہ جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ابھی جو آخری اجلاس ہوا ہے 27 دسمبر 2021 کو، یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا 36واں اجلاس تھا، اور اسی میں نیشنل سیکورٹی پالیسی کی جو ہے وہ منظوری دی گئی. اچھا اب آتے ہیں ہم جو شروع میں بات ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی کونسل یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے کبھی بھی کسی دور میں بھی ممبر نہیں رہے. جو پہلی نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی گئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، پھر فاروق لغاری صاحب نے بنائی، پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی، اور پھر جو ہے 2013 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بنائی گئی کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکورٹی، جسے بعد ازاں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا. تو ان میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ممبرشپ کبھی نہیں دی گئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی. وہ جب بھی شریک ہوتے ہیں خصوصی دعوت پر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، اس کے ممبر نہیں رہے. اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ میڈیا سے دور رہا جائے، میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہا جائے،
جو فوٹیج ہے وہ ریلیز نہ کی جائے، تصویریں جو ہیں وہ ریلیز نہ کی جائیں. یہ پالیسی، اس کے اہداف اور مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قابل تعریف اور خوش آئند جو ہے وہ اقدام ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی پالیسی جو ہے اس میں کوئی شفٹ آیا ہے، کوئی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے اور یہ کوئی مستقل اور دائمی پالیسی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میں اس کو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں دیکھتا. جو ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں پیچھے ہٹنا، موقع کی مناسبت سے پسپائی اختیار کرنا اور پھر پلٹ کر حملہ کرنا جو ہے مجھے معمول کی بات ہے. اس میں کوئی اچنبھے کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. میں 2-4 مثالیں دے کے اپنی بات ختم کروں گا. مثال کے طور پہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بہت بدنامی ہوئی، بہت رسوائی ہوئی، یہاں تک کہ جو افواج پاکستان کے افسر تھے انہیں منع کر دیا گیا، انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ وردی پہن کے باہر جو ہے وہ نہ نکلیں. اس قدر غم و غصہ اور اشتعال تھا لوگوں میں. اس کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ جب آرمی چیف بنے، انہوں نے پہلا کام کیا کیا، انہوں نے کہا کہ سویلین محکموں میں جتنے بھی فوجی افسر ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے تعینات ہیں وہ سب کو واپس بلا لیں. انہوں نے کہا جی ہم کہیں مداخلت نہیں کریں گے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے اور انتخابات میں کسی قسم کی ہماری جو ہے مداخلت نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جو ہے اس لیے کیا گیا کہ کمپنی کا جو امیج ہے وہ بہت خراب ہو چکا تھا، تشخص جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا، بدنامی بہت ہو چکی تھی. تو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو آئے اور وہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ ریسٹور کرے. تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے جو ہے وہ یہ کام کر دکھایا. پھر جب جنرل راحیل شریف صاحب جو ہے وہ آئے، آرمی چیف بنے، تو اس وقت وہ اتنی ضرورت نہیں تھی تشخص بحال کرنے کی. تو وہ انہوں نے دوبارہ وہی جو ہاکش پالیسی ہے وہ انہوں نے دوبارہ وہ اختیار کی. اور اس کے بعد جب جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف بنے تو اس کے بعد تو پھر ساری حدیں ہی جو ہیں وہ پھلانگ لی گئی اور اب حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح اگر ہم آئی ایس آئی کی بات کریں تو جو جنرل ظہیر الاسلام تھے ان کے کردار کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے. جو دھرنے تھے پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کے، مسلم لیگ کے وزراء جو ہیں وہ انکشافات کر چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی بتا چکے ہیں اور لوگ بھی بتا چکے ہیں ان کا کردار تھا. تو جس کی وجہ سے جب راحیل شریف کو وزیر اعظم نواز شریف نے شکایت کی تو ان کو پھر گھر بھیج دیا گیا، نیا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آ گیا. تو اس کے بعد جو 2-4 ڈی جی آئی ایس آئی آئے وہ اس طرح سے وہ انہوں نے یعنی افینسو پالیسیاں جو ہے وہ اختیار نہیں کی، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی کہ تھوڑا پیچھے رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا امیج بحال کیا جائے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید آتے ہیں اور پھر وہی پالیسیاں اور وہی سب کچھ، وہ پرانی ڈھب اور پرانی روش، بلکہ اس سے بھی کہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور نئے نئے ریکارڈ جو ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں. تو اب اسی طرح اگر ہم آئی ایس پی آر کی بات کریں تو جب جنرل آصف غفور جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو آئی ایس پی آر کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. وہ ٹویٹس کیا کرتے تھے، پریس کانفرنس ہوتی تھی، وہ سیاسی معاملات پہ جو ہے وہ بولا کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جنرل بابر افتخار کو لایا گیا کیونکہ جو آئی ایس پی آر کا امیج تھا وہ بڑا خراب ہو گیا تھا، تو اس کو امیج کو ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ لایا گیا. تو جن حالات میں جس طرح کے فرد کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کا فرد جو ہے وہ لایا جاتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، کوئی سابقہ پالیسیوں سے جو ہے وہ رجوع کر لیا گیا ہے. یہ وقتی طور پہ ایک اختیار کی گئی پالیسی ہوتی ہے جسے آپ ملٹری اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ٹیمپرری یا عارضی ریٹریٹ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب سب اچھا ہو گیا. اب تک لیے اتنا ہے. بلال بھی اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.